मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फ़िल खम्रि वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। वअतीउ अल्लाह व अतीउ अर्रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। लैस अलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तइमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू वअमिलुस्सालिहात सुम्मा इत्तक़ौ व आमनू सुम्मा इत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु बेशक शराब, वल मैसिरु और जुआ, वल अंसाबु और बुतों के इस्तेहान, वल अज़लामु और जुए के तीर, रिजसुन ये नापाकी है, मिन अमल शैतान शैतानी कामों में से है, फज्तनिबूहु तो इनसे तुम बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु बेशक शैतान तो चाहता है, अन यूक़िअ के डाल दे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, अल अदावत दुश्मनियाँ, वल बग़दाअ और नफ़रतें, फ़िल खम्रि शराब में, वल मैसिर और जुए में, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि और वो चाहता है कि तुम्हें रोक दे अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस सलाति और नमाज से, फ़हल अंतुम मुंतहून तो क्या तुम रुकने वाले हो। व अतीउ अल्लाह व अतीउ अर्रसूल और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, वहज़रू और बचते रहो उनकी नाफरमानी से। फ़इन तवल्लैतुम बस अगर तुमने रूगिरदानी की, फ़अलमू तो जान लो, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन बेशक हमारे रसूल पर तो सिर्फ खुलम खुला वाज़ेह पहुँचा देना है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लेके आए, व अमीलुस्सालिहाति और नेक अमाल किए, जुनाहुन कोई गुनाह, फ़ीमा तइमू उसमें जो उन्होंने खा लिया, इज़ा मत्तक़ौ जबकि उन्होंने तक़वा इख्तियार किया, व आमनू और ईमान लेके आए, व अमीलुस्सालिहाति और अमाल सालिहा किए, सुम्मा इत्तक़ौ फिर तक़वा में ज़्यादा हो गए, व आमनू और ईमान में भी ज़्यादा हो गए, सुम्मा इत्तक़ौ फिर तक़वा में और ज़्यादा यकीनी दर्जे तक पहुँच गए, व अहसनू और एहसान तक पहुँच गए, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। ये चंद एक आयत हैं सूरह अल-माइदा की। इन आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद एक चीज़ों से मना फरमाया है जो चीज़ें आमतौर पर मार्केटों में चलती हैं, और अरब के माशरे में भी उस वक़्त जब यह कुरान मजीद नाज़िल हो रहा था तो इन चीज़ों का रुझान बहुत ज़्यादा था। शराब तो पता है कि शराब के तो उनके यहाँ मटके होते थे, मटके भरे हुए होते थे। जब शराब की हुर्मत नाज़िल हुई है, शराब की हुर्मत के बारे में ये आयत है, तो ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा ने जिनके घरों में मटके भरे हुए थे उन्होंने मटकों को तोड़ दिया, तो ऐसा लग रहा था जैसे शराब का एक सैलाब आ गया है। और वो कुछ काफ़िले भी आ रहे थे जो शराब लेके आ रहे थे मदीना मुनव्वरा में, तो जब उनको पता चला कि शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हो चुका है तो उन्होंने भी वहाँ उसी जगह पे काफ़िलों के अंदर ही सामान रखा हुआ था, मटके तोड़ दिए। ये नहीं देखा कि हमारा सारा जमा पूंजी इसी के ऊपर लगी हुई है, हमारा सारा पैसा इसी के ऊपर लगा हुआ है, तोड़ दिया कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अब दुनिया का कोई उज़र और बहाना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, और ये ईमान वाले की सिफत होती है, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में दुनिया की हर चीज़ हेज होती है। तो यहाँ भी फरमाया, ए ईमान वालों बेशक शराब और जुआ और अंसाब बुतों के जो इस्तेहान है, बुतों के सामने उन्होंने जगह बनाई होती थी उनकी कुर्बानी के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए वहाँ बैठते थे, जानवर भी कुर्बान किया करते थे। जिस तरह हमारे यहाँ अब बुत तो नहीं है, लेकिन बुतों की जगह पे हमने और भी बहुत कुछ बना दिया है। जैसा कि हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया कि शैतान आज मायूस हो चुका है कि तुम्हें दोबारा बुत परस्ती पर ले आए, तुम दोबारा बुत परस्ती नहीं करोगे, लेकिन एक दरवाज़ा उसका बंद हो गया बुत परस्ती पर तुम्हें लाने का, लेकिन हज़ार दरवाज़े तुम्हारे लिए वो खोल देगा। तुम बुत परस्ती तो नहीं करोगे, लेकिन इससे मिलते जुलते काम तुम सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से करोगे, सैकड़ों के हिसाब से। जिस तरह आज हम कर रहे हैं, बुत के सामने कोई भी सजदा नहीं करेगा, हम में से बुत से कोई नज़र न्याज नहीं करेगा, उसके सामने कोई भी जानवर कुर्बान नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि बुत भी मखलूक है और बुतों के साथ मिलते जुलते हमने बाबे बनाए हुए हैं, मिज़ार बनाए हुए हैं या और भी को बनाए हुए हैं, उन पर ये सारे काम करते हैं और सवाब की नीयत से करते हैं। और शायद ये भी ज़हन होता है, सोच होती है कि ये हमारे काम कर देते हैं और ये हमें बेटे भी देते हैं, हमारे कारोबार भी में नफ़ा भी डालते हैं, बारिशें भी नाजिल करते हैं और बीमारों को शिफा भी देते हैं। ये सारे के सारे काम हम ये कर रहे हैं, आज हम अल्लाह के नाम लेवा लोग ये कर रहे हैं। तो वही हदीस है जो आपने फरमाया, बुतों की बुत परस्ती तो तुम नहीं करोगे, लेकिन इससे मिलते जुलते तुम हज़ारों काम करोगे। फरमाया वल अंसाब और बुतों के इस्तेहान, वल अज़लाम और जुए की तीर। जुए की तीर के बारे में सूरह बकरा के अंदर हमने पढ़ा था और सूरह निसा के अंदर शायद पढ़ा था कि अरब के माशरे में एक काम होता था। वो क्या कि ये जो होते थे ना, काहिन किस्म के लोग होते थे, जिस तरह हमारे यहाँ बाबे होते हैं, काहिन होते थे, तो उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के तीर होते थे।
تو کوئی آدمی کسی نے شادی کرنی ہوتی، کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے یا سفر کرنا اس کا کوئی ارادہ ہوتا، تو وہ کاہن کے پاس آتا اور اسے بولتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو بتاؤ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں مجھے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، کاروبار ہو شادی ہو کوئی بھی ہو. تو وہ اس میں سے ایک ترکش میں سے ایک تیر نکالتا، کسی پر نام لکھا ہوا ہوتا یعنی ٹھیک ہے، کسی پر لا لکھا ہوا ہوتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو وہ نکالتا کہ اگر نام لکھا ہوا ہوتا تو وہ کہتا کہ تیرے لیے یہ کام ٹھیک ہے، شادی کر لے، کاروبار کر لے، سفر کر لے، تیرے لیے اس میں تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور جس میں لا لکھا ہوا ہوتا تو کہتا کہ یہ تو کام نہیں کر سکتے، تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. یعنی غیب کی خبر انہوں نے بنایا ہوا تھا. حالانکہ نفع نقصان تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تیروں پر لکھا ہوا ہو تو کسی پر یس ہو کسی پر نو ہو، اس سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، ہاتھ دکھانے والے کے پاس گیا، جس طرح آج بیٹھے ہوتے ہیں تو قسمت کا حال وہ بتاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا مستقبل کا حال معلوم کر، قسمت اپنی معلوم کرنے کے لیے، اس کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کوئی عبادت، صرف اپنا حال معلوم کرنے کے لیے گیا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی 40 دن تک. یعنی اس نے خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دی. جو خود بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں پہ، اپنی قسمت کو ان کو پتہ نہیں ہو، دوسروں کی قسمت وہ لوگوں کو بتا رہے. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، شراب، جوا اور بتوں کے استحان، یعنی بتوں کے ساتھ ملتے جلتے چیزوں کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرنا، اور والازلام، اور اس طرح کے جوئے کے تیر. فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہے کام. یہ سارے چاروں کے چاروں کام یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، تو ان سے تم پرہیز کرو، بچو ان سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح کو پہنچو. دنیا کی فلاح بھی، آخرت کی فلاح بھی، ایک دار و مدار انہی چیزوں سے بچنے کے اوپر ہے. انما یرید الشیطان، ان چیزوں سے کیوں منع کیا گیا ہے تو اس کی آگے وجہ بتائی گئی ہے. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان دشمنیاں اور نفرتیں پیدا کر دے جوئے کے ذریعے سے یا شراب کے ذریعے سے. یعنی جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو اچھے برے کی تو کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں، بہن ہے، بیٹی ہے، کون ہے، اور ایسے ایسے کام کرتا ہے کیونکہ وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے عقل سے، ایک قسم کا مدہوش ہوتا ہے. تو پھر وہ غلط بہت بڑے بڑے جرم بھی کر دیتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے اور بہت غلط کام بھی کر سکتا ہے. تو پھر وہ آگے دشمنیوں کا سبب بنتا ہے. کسی کا نقصان کرے گا تو لازمی بات ہے آگے والا خاموش تو نہیں بیٹھے گا. تو شیطان شراب کے ذریعے سے دشمنیاں پیدا کرواتا ہے تمہارے درمیان اور نفرتیں اس طرح ہوتی ہے. والمیسر، اور جوئے کے ذریعے سے بھی شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے. کہ جوئے میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک آدمی ہار جاتا ہے اور دوسرا آدمی جیت جاتا ہے. جوئے میں یہی ہوتا ہے نا، جو مثلا تو جو ہار گیا وہ غم کی وجہ سے، غصے کی وجہ، اس کے اندر غصہ پیدا ہوگا کہ میرا سارا مال دوسرے کے پاس بغیر محنت کے چلا گیا. تو دوسرا آدمی اس کو بغیر محنت کے اتنا زیادہ مال مل جاتا ہے تو یہ آپس میں پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک کے پاس سارا مال ختم ہو گیا، دوسرے کے پاس سارا مال چلا گیا، اب آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جائے گی. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، ان چیزوں میں لگا کے، جوئے میں لگا کے، شراب میں لگا کے، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. یعنی اس آیت کے اندر صرف 2 چیزوں کا بیان کیا گیا ہے نا، کہ شیطان ان کاموں کے اندر لگا کے تمہیں روکنا چاہتا ہے. اس سے ملتے جلتے جتنے بھی کام ہیں جن میں لگ کے انسان اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اگر رک رہا ہے نا، وہ سارے کے سارے کام انہی چیزوں کے اندر داخل ہے. جیسے جیسے موبائل ہے، موبائل کے اندر سارا ایسا لگا ہوا ہے، جیسے PUBG گیم آئی ہے، اس کے اندر ایسا لگا ہوا، غرق ہو جاتے ہیں، ان کو یہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اذان ہو رہی ہے اس کا پتہ ہے. بعض دفعہ کھانے ان کو بھول جاتے ہیں کہ کھانا بھی کھانا ہے، رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ان کے اوپر. تو یہ سارے کے سارے کام جن کے اندر لگ کے انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے اور نماز سے رک جائے، وہ سارے کے سارے کام انہی چیزوں کے اندر داخل ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فرمایا کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں ہو. کتنی بڑی ڈانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کاموں، یہ جو کام پیچھے بتائے گئے ہیں جن کے اندر اتنی خرافات ہیں اور اتنی غلط چیزیں ہیں، کیا تم ان کاموں سے روکنے والے ہو یا نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھ رہی ہے ایمان والوں سے کہ تمہارا اپنا دعویٰ تو ایمان کا ہے، لیکن جو میں نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، کیا تم ان کاموں سے رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو. جس طرح بنی اسرائیل سے کہا تھا نا، انہوں نے نافرمانی کی تھی تو کوہ طور کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تھی، کیا تم ابھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. یعنی بہت بڑی ڈانٹ ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے. یہاں ایمان والوں سے بھی اسی طرح کا ایک لہجہ ہے، کیا تم ان کاموں سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو. تو ایمان والا، اب اللہ جب اتنی سختی کے ساتھ ڈانٹ ہو پھر بھی نہ روکے، پھر جو ہونے والا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہونے والے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ان کی نافرمانیوں سے بچتے رہو. انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے سب سے مقدم چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے اور ان کی نافرمانیوں سے بچنا ہوتا ہے، چاہے دنیا اوپر نیچے چلی جائے. مقدم سب سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو گے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی نافرمانی سے نہیں بچو گے، فَاعْلَمُوا، تو ایک بات کان کھول کے سن لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر تو صرف تمہیں بات پہنچا دینا ہے، منوانا ان کا کام نہیں ہے. اللہ نے قرآن کے اندر سب چیز واضح کلیئر کر کے بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے. اب ان کا کام ختم ہو گیا، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک
پہنچا دیا تو سب نے کہا تھا کہ آپ نے پہنچا دیا، بلکہ جس طرح پہنچانے کا حق تھا وہ ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ تو نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی نا وہ میں نے پوری کر دی، اب آگے دوسروں تک پہنچانا یہ ان کا کام ہے۔ یعنی ہمارا نبی کا کام بھی پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پیغمبر ہوتا ہے، اور آگے پھر جو ہوتے ہیں ان کے مخاطبین ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، ان کا کام بھی اس پر عمل کر کے آگے وقت پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ جو مانے گا ٹھیک ہے، نہ مانے گا وہ کسی کو کیا نقصان کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جب اتنی سختی کے ساتھ یہ ڈانٹ آئی نا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، اور اسی طرح بتوں کے بارے میں اور جوئے کے تیر جو تھے، تو بعض صحابہ کے دل میں بہت زیادہ ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا کہ ہم تو پوری زندگی انہی کاموں کے اندر لگے رہے، بتوں کے سامنے جھکتے رہے، شراب بھی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب تو ہمارے لیے یعنی جینے کا ایک ذریعہ تھا، تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر یہ سب چیزیں رچی بسی ہوئی ہے، اور یہاں اللہ نے شیطانی کام اس کو کہا ہے، تو کیا وہ پوری زندگی ہم نے جو یہ کام کیے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہو جائے اور ہم پکڑے جائے؟ پوری زندگی تمہاری انہی کاموں کے اندر گزری ہے۔ صاحب پریشان ہو گئے، ڈر گئے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اگلی والی۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے کے اور اعمال صالحہ کرتے رہے کوئی گناہ اس بارے میں کہ جو انہوں نے کھا پی لیا، یعنی جو جوئے کے کام انہوں نے پہلے کر لیے، جو سود کے کاروبار پہلے کر لیے، جو شراب وغیرہ پی لی، تو اب اگر وہ توبہ طائب ہو گئے نا، ایمان اعمال صالحہ اختیار کر لیا، مقام قبل کی زندگی سے توبہ طائب ہو گئے، تو کوئی ان پر حرج نہیں، ان کے بارے میں سابقہ زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے اگر ایک آدمی اس کی پوری زندگی گناہوں کے اندر گزرتی ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اس کو ما قبل کی زندگی کا تانا دینا حرام ہے کہ تو پہلے یہ تھا نا، پہلے یہ کرتا تھا، اب توبہ طائب ہو گیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب ما قبل کی زندگی کا تانا دینا یہ اس بندے کے لیے حرام ہے، نہیں دے سکتے آپ، جائز نہیں ہے۔ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب کہ وہ تقوی اختیار کر لیں اور ایمان لے کے آ جائیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں، تقوی کے اندر بھی اضافہ ان کا ہوتا رہے اور ایمان کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی رہے اور اعمال صالحہ مستقل طور پر کرتے رہیں، تو ما قبل کی زندگی کے بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، بار بار یہاں تقوی کا، ایمان کا، تقوی کا، احسان کا بیان کیا گیا ہے کہ صرف آدمی ایمان لے کے آ گیا اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اسی پر اکتفا نہ کرے، بار بار اس کے اندر اضافہ اس کا ہوتا رہے، اس پر محنت کرتا رہے، تاکہ دیکھیں ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر کئی جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ذات محبت کرتی ہے اس بندے سے جو احسان کے درجے تک پہنچ چکا ہو۔ کہیں پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اللہ واللہ یحب المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن میں نہیں پڑھیں گے واللہ یحب المسلمین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ بار بار پڑھیں گے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ احسان ہے کیا چیز؟ حالانکہ ہم تو ایمان کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اسلام کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ اللہ کی محبت کا قرآن میں نہیں ہے، ایمان مسلمان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ تین چیزیں ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ان کو تھوڑا سا فرق آپ سمجھ لیں۔ اسلام کیا ہوتا ہے کہ ہم تو سب سے پہلے ہم مسلمان ہوتے ہیں، کہ اللہ مسلمان کس کو بولتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، یعنی ان پر عقیدہ رکھنا کہ اللہ بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، اور پھر ان کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا شروع کر دینا، اس کو بولتے ہیں اسلام۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اس کے اوپر کا آتا ہے ایمان، یعنی اتنا اس کے اندر ترقی کرنا کہ ایمان دل میں رچ بس جائے اور جب کامل یقین کے درجے تک ایمان انسان کا پہنچ جائے، اس کو بولتے ہیں ایمان، اس کو بولتے ہیں ایمان۔ اس سے پھر جب انسان اس کے اندر اتنا لگا رہے کہ اللہ کے رنگ میں بالکل رنگ جائے، اور ایسا اس کو جب عبادت کرے ایسا اس کو محسوس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس درجے تک انسان پہنچ جائے، اس کو بولتے ہیں احسان۔ جس طرح حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل احادیث کے اندر ام السنہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے پورے قرآن کا ایک خلاصہ سورہ فاتحہ کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو حدیث جبریل کو تمام احادیث کے مجموعے کا خلاصہ کہا جاتا ہے حدیث جبریل۔ اس حدیث کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو چند ایک سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں، تو اسلام کی وہی تشریح کی جو میں نبی کی ہے۔ تو پھر کہا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں، یعنی پہلا اسلام کا درجہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان کا درجہ ہوتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں، یعنی اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان کا درجہ یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تیرے سامنے بالکل حاضر ہو ہر وقت۔ جس طرح صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے ابھی جنت اپنی تمام زیب و زینت کے ساتھ کھل کے آ جائے نا ہمارے بالکل سامنے، ابھی تو غائب ہے، نظروں سے غائب، اور جہنم بھی اسی طرح تمام عذابوں کے ساتھ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے، پل صراط بھی آ جائے، مرنے کے بعد کے تمام جو مناظر ہے ہمارے سامنے کھل کے آ جائے، ہمارے ایمان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ ہمارا ایمان اس درجے تک پہنچا ہوا ہے، ہمارے لیے غیب اور دیکھا دیکھا برابر ہے، یعنی اس درجے تک ایمان انسان کا پہنچ جائے۔ تو یہ احسان یہ ہے کہ انسان اتنا ترقی کر جائے اپنے ایمان میں اور اسلام میں کہ احسان کے درجے تک پہنچ جائے، اس کو ایسا لگے کہ اللہ کی ذات کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ ہر وقت انسان اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ کی ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، تو پھر انسان کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی ذات کا اس کو یقین ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پھر اس طرح احسان کے درجے تک پہنچنے والوں کو ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔